the first day of resurrection, जी उठने का पहला दिन। दुनिया में बहुत सारी हुकूमतें आईं, जिनमें फारसियों का जिक्र हम पढ़ते हैं, रोमन एम्पायर का, असूरियों का, पुर्तगालियों का दौर आया, ब्रिटिश दौर आया। इन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से अपने दौर में हुकूमत की, इन शहंशाहों ने, बादशाहों ने। लेकिन जितने भी ये बादशाह हो गुजरे हैं, आज सब के सब कब्रों के बीच में पड़े हैं। इन्होंने लाखों और करोड़ों लोगों को मारा, उनकी जानें ली, लेकिन जब ये मरे तो 2 गज की कब्र में आज भी उनकी हड्डियां पड़ी होंगी। पूरी दुनिया में सिर्फ ही मसीहत एक ऐसा चैनल है कि जिससे ये खबर अनाउंस होती है कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और कोई चैनल दुनिया का ये खबर नहीं लगा सकता है। आमीन। ये खबर, ये गुड न्यूज सिर्फ और सिर्फ मसीही लोगों के पास है, पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात से मना करते हैं कि हमें ईस्टर नहीं कहना चाहिए, स्पेशली जो नए नए प्रोफेसर हैं, वो इस चीज से मना करते हैं कि ईस्टर नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो गलत कहते हैं। जितने भी बड़े उस्ताद हैं वो सारे आज भी ईस्टर कहते हैं, और ईद क़यामतुल मसीह भी कहते हैं। डॉक्टर लियाकत कैसर साहब ने अपनी किताब लिखी है, जिसमें उनके जो सरमन हैं ईस्टर के हवाले से, उसका जो मजमून है, टाइटल है किताब का, ईस्टर के मज़ामीन है, जिनको दुनिया उस्ताद के तौर पर मानती है। जब हम ईस्टर की बात करते हैं, तुम्हारे अंदर रूह क्या होती है? हम किसकी बात करते हैं जी? क्यों नहीं बताया जी? जब ईस्टर की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? हम यीशु की बात करते हैं। जब आप ईस्टर कहते हैं, ईस्टर मुबारक हो, तो इसका मतलब है आप यीशु की मसरूफियत की बात कर रहे हैं, यीशु के सलीब के मरने पर बात कर रहे हैं, यीशु के दफन होने की बात कर रहे हैं, और यीशु के मुर्दों में से जी उठने की बात कर रहे हैं। जब आप किसी को कह रहे हैं कि ईस्टर मुबारक हो, आपके ज़हन में कोई और लीडर नहीं होता, आपके ज़हन में कोई और देवता नहीं होता। कई बार कई लोग लफ्जों से खेलने की कोशिश करते हैं। फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया और उसने उससे कहा, तूने उसका क्या नाम रखना है? यीशु रखना है। तो यीशु नाम से पहले भी कई लोगों का नाम यीशु था। पता है कि नहीं पता? यीशु नाम से पहले भी कई लोगों का नाम यीशु था, बल्कि मेरे एक दोस्त है, उन्होंने आज भी अपने बेटे का नाम जीसस रखा हुआ है। उसके बाद भी लोगों ने जीसस रखा। यीशु बाद में भी लोग रखते हैं। यीशु की पैदाइश से पहले भी कई लोगों का नाम यीशु था, लेकिन जब हम यीशु की बात करते हैं तो हम खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी की बात करते हैं, हम किसी और की बात नहीं करते हैं। इसलिए हम किसका जिक्र कर रहे हैं, हमारे पीछे ख्याल कौन है, हमारा थॉट क्या है, हमारी रूह क्या है, असल वजह वो होती है। इसलिए आप ईस्टर कहें, ईद क़यामतुल मसीह कहें, हैप्पी रेज़रेक्शन डे कहें, या यीशु मसीह का जी उठने के बाद हम खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी की करते हैं। हालेलुया। ये वाकया यीशु मसीह का जी उठना चारों अनाजील में दर्ज है, और चारों अनाजील के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से इसको लिखा गया, लेकिन एक
जो बड़ी बात है, इनके बीच में इख्तलाफ कोई नहीं है। ये सारे यीशु के मरने, दफन होने और जी उठने की बात करते हैं मेरे अज़ीज़ों। जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं और जब जुम्मे के दिन यीशु मसीह को मसलूब किया गया और फिर चूंकि शाम को सब्बत का दिन शुरू हो जाना था, इसलिए ये सारी चीजें यीशु को दफनाने के लिए जल्दी जल्दी की गई ताकि सब्बत के शुरू होने से पहले ये सारे मामला जो दफन के हैं ये पूरे किए जा सके। जब यीशु मसीह को दफन किया गया तो जितने भी यीशु के दोस्त, यीशु के शागिर्द, यीशु के चाहने वाले थे, उन्होंने भी समझा कि यीशु मसीह के साथ हम भी मसलूब हो गए हैं। उनके ख्वाब टट हो गए, उन्हें तारीकी नजर आने लगी, उन्हें अंधेरा नजर आने लगा। और बिलखसूस उस वक्त जब यीशु की कब्र पर यहूदी रहनुमाओं ने रोमन हुकूमत से कहकर पुलिस का पहरा बैठा दिया, पत्थर रख दिया गया और उसके ऊपर सरकारी मोहर लगा दी गई। और ये रोमन एम्पायर उस वक्त की सबसे दुनिया की बड़ी हुकूमत थी। जब ये सारी चीजें कर दी गई, जो थोड़ी सी उम्मीद भी थी शागिर्दों के पास, यीशु के दोस्तों के पास, जहां वो खवातीन जो यीशु के साथ रहती खिदमत करती थी, वो सब बिल्कुल ही ना उम्मीद हो गए, डिप्रेस हो गए, मायूसी में चले गए, ना उम्मीदी में चले गए। यहां तक कि ये अपने अपने कामों पर भी वापस चले गए। इन्होंने जाकर फिर से मछलियां पकड़ने शुरू कर दी। और जब यीशु पहले दिन इनको मिले, नजर आए, तो किसी ने यकीन नहीं किया था। ना शागिर्दों ने यकीन किया, ना और लोगों ने यकीन किया जितने साथ रहते थे। हालांकि यीशु ने कई बार उन्हें कहा था कि मैंने जी उठना है, कई बार उनको बताने समझाने की कोशिश की, लेकिन लगता भी उतनी निगाह छड़ते थे। जब प्रैक्टिकल आया है तो सब कुछ भूल चुके थे, कामों पर वापस चले गए। शागिर्द जाकर उस वक्त फ्रेश हुए हैं या एक्टिव हुए हैं जब वो बाला खाना में जमा थे, जब वो रूह कुदस से पार गए। उससे पहले वो नाउम्मीद ही रहे थे। आज जो तिलावत की गई है, यहां पर भी हम देखते हैं कि चंद खवातीन हैं जिनमें सरफरिस मरियम मगदलीनी है और सलोमी की मां मरियम है और एक और खतून है। ये सारी सलोमी, ये सारी आती हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी अंधेरा है, ये यरूशलेम की गलियों से गुजरती हुई अपने हर तरह के खौफ और तमाम ऐसी बातों को सोचती हुई ये जब कब्रिस्तान की तरफ और जब ये कब्र की तरफ आती हैं तो बहुत सारी बातें इनके जहन में थी। और बुनियादी तौर पर इनके आने का जो पर्पस था वो जिंदा यीशु के लिए नहीं था, बल्कि ये यीशु मसीह की डेड बॉडी को, जो कि मैंने बताया कि जुम्मे को जल्दी जल्दी दफनाया गया था, इसलिए बहुत सारी चीजें नहीं की गई थी, कुछ रह गई थी। इनकी भी शायद ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। इन्हें भी, क्योंकि उस दौर में यह दस्तूर था कि जिसको दफनाया जाता था उसके कफन के अंदर खुशबूदार चीजें रखी जाती थी, लगाई जाती थी, तो शायद इन औरतों का मौका नहीं मिला था। इसलिए अब ये अपने डिजायर पूरी करना चाहती थी। इसलिए सुबह सुबह सब्बत का दिन गुजरा है और फिर जब ये वापस कब्रिस्तान में आती हैं ताकि उसको ये सारी खुशबू लगा सके। लेकिन ये साथ साथ सोचती आ रही हैं कि कब्र पर से पत्थर कौन हटाएगा। लेकिन जब पहुंची तो हम देखते हैं कि वो पत्थर हटा हुआ था।
اور پھر لکھا ہے کہ نے فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں نے بولا کہ وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، یہ دیکھ لو کہ یہ قبر ساری خالی ہے، تم شاگردوں کو جا کر بتاؤ اور جا کر پترس کو بھی بتاؤ کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اور جب ان کو بتایا گیا تو کسی نے یقین نہیں کیا تھا، وہ سب دوڑے بھی آئے قبرستان کی طرف، سارا کچھ دیکھا لیکن یقین کسی میں نہیں کیا تھا۔ لیکن وہاں پر ایک خاتون مریم مگدلینی، تھوڑی سی بات اس کے بارے میں کریں گے۔ مریم مگدلینی کیونکہ یسوع مسیح کی منشی میں اور بائبل مقدس میں بہت ساری مریم کا ذکر ہمیں ملتا ہے، یسوع کی ماں کا بھی نام مریم تھا، تو بہت ساری مریم کا ذکر ملتا ہے۔ اس لیے جب رائٹر لکھتا ہے مرکز کی انجیل کا تو اس کو یہاں پر مریم مگدلینی کے نام سے لکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک علاقہ تھا مگدن، یہ وہاں کی رہنے والی تھی، اس لیے اس کے ساتھ اس کی یہ نام لکھا گیا تاکہ اس کی پہچان ہو جائے، مریم مگدلینی۔ باقی سارے لوگ قبرستان سے چلے گئے، یہ خبر سن کر یا چیک کر کے سارے چلے گئے۔ اس قبرستان میں اگر کوئی اکیلی رہ گئی تھی تو وہ مریم مگدلینی تھی، باقی سارے چلے گئے۔ اور لکھا ہے کہ یہ وہاں پر روتی اور چلاتی تھی، بے حد اس نے اپنا برا حال کر لیا تھا، اس کو دکھ اذیت کہہ لیں اس کو بہت زیادہ تھی، کیونکہ مریم مگدلینی نے یسوع کو مصلوب ہوتے ہوئے، یسوع کو دفن ہوتے ہوئے اور اوپر پتھر لگاتے ہوئے، مہرے لگاتے ہوئے، یہ سارا سین اس کے سامنے تھا۔ اس سے جو مریم مگدلینی تھی یہ یسوع سے ایک پیار کرنے والی خاتون تھی، اس کے دل میں بڑی عقیدت تھی، اس لیے یہ سب کچھ جب اس نے دیکھا تو اس سے یہ بڑا افسوس رہا کہ یہ ساری چیزیں گزری، جس کی وجہ سے وہ روتی ہے اور پریشان ہے۔ واپس چلے گئے ہیں لوگ، لیکن یہ میرے عزیزوں قبرستان سے واپس نہیں گئی ہے۔ مریم مگدلینی اگر ہم لوکا 8 باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس میں 7 بدروہیں تھیں، اور یسوع مسیح نے اس کو شفا بخشی تھی۔ اس کی شفا اس کی نجات بن گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ مریم مگدلینی نے شادی پوری عمر نہیں کی۔ مریم مگدلینی وہ عورت تھی، یہ اپنے وسائل سے، یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید امیر عورت تھی، اس نے اپنے وسائل سے یسوع مسیح کی بڑی خدمت کی، منشی کے بیچ میں یہ اپنا روپیہ پیسہ بھی میرے عزیزوں دیتی تھی۔ یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوئی، یہ روتی، یہ قربانی دینے والی، یہ عقیدت کرنے والی اور یہ پیار کرنے والی، اور اس کو جو اعزاز ملا، اس کو اعزاز یہ ملا کہ یسوع مسیح جب زندہ ہوئے ہیں سبت کے دن، آج کے دن، تو سب سے پہلے مریم مگدلینی سے ملے۔ اس عورت کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ یسوع کے 70 شاگرد، یسوع کے 12 شاگرد، یسوع کے کئی دوست، چاہنے والے، اور پھر خصوص ان میں سے پترس، یعقوب اور یوحنا، یہ بڑے خاص ہیں۔ اور ان تینوں میں سے بھی جو یوحنا تھا یہ کم عمر کا تھا اور یسوع سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن نہ تو یسوع اس طریقہ کو ملے، پترس، یعقوب اور یوحنا کو، نہ 12 کو ملے، نہ ہی اپنے کسی بہن بھائیوں کے ملے یا اپنی ماں کو ملے۔ اور اگر فرسٹ ٹائم ملے ہیں، جس پر فرسٹ ٹائم ظاہر ہوئے ہیں، اور وہ مریم مگدلینی تھی۔ جب آپ روتے ہیں، جب آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، جب آپ کی آنکھوں میں گریہ زاری ہوتی ہے، اس بات کو یاد رکھیں
کہ یسوع مسیح ہمیں واچ کرتے ہیں، یسوع مسیح ہمیں دیکھتے ہیں اور یسوع مسیح ہمیں اس کا دلاسا دیتے ہیں۔ یہ آنر کسی کو نہیں ملی، یہ عزت کسی کو نہیں ملی، یہ صرف ملی ہے عزت تو صرف اسی عورت کو ملی ہے۔ پہلا درجہ ہم دیتے ہیں کس کو دیا گیا؟ یہ عورت کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک اور بھی بات کلام میں لکھی ہے کہ یہ بدکار عورت تھی، یہ ریجیکٹڈ تھی معاشرے میں، اس کو خاندان نے ریجیکٹ کر دیا تھا، اس کو سوسائٹی نے ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن یسوع مسیح کا دیدار سب سے پہلے اسی عورت نے حاصل کیا۔ جب ہمارے اندر یسوع مسیح کے لیے بھوک اور پیاس ہوتی ہے، اس کے لیے تڑپ ہوتی ہے، اس کے لیے لگن ہوتی ہے، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں درجہ ملتا ہے کہ ہم اس کا دیدار کر سکے، یا ہم اسے دیکھ سکے، یا ہم اس سے مل سکے۔ اور اس طرح مریم مگدلینی کو میرے عزیزوں یہ سارا کچھ ہوا کہ یسوع سے سب سے پہلے اسی سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کو یہ بتاتے ہیں۔ خاص طور پر جب ہم پڑھتے ہیں لوکا 7 باب، تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح فریسی کے گھر میں تھے۔ اس فریسی نے یسوع مسیح کی دعوت کی تھی، اور جب سارے بیٹھے ہیں گھر میں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ متی، مرکز، یوحنا میں بھی یہ واقعہ درج ہے، سیم واقعہ ہے، لیکن وہ کی اور مریم ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عطر ڈالا گیا، بال پہنچے گئے، عورت کا ذکر ہے، یہ 2 واقعات ہیں، ایک واقعہ نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہے متی کی انجیل میں اور مرکز کی انجیل میں، یوحنا کی انجیل میں، یہ سیم واقعہ ہے۔ لیکن جو لوکا کی انجیل میں واقعہ ہے یہ علیحدہ واقعہ ہے، اور یہ جو عورت ہے اس کا کریکٹر بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ کسبی ہے، بد کردار ہے، اور اس کے اندر سے بدروہیں بھی نکلی تھی، یعنی کہ یہ عورت پولیس کے شکنجے میں تھی۔ اب پولیس نے اسے جکڑا ہوا تھا، یہ پولیس کے ہاتھوں پس رہی تھی، یہ پولیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہی تھی، لیکن جب فریسی کے گھر میں پہنچی ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے، اس کے پاس سنگ مرمر کا عطردان تھا، عطردان لیا ہے، اور مسیح کے پاؤں کے پاس یہ کھڑی ہو کر اس عورت نے اپنے آنسوں سے یسوع کے پاؤں بھگونے شروع کیے ہیں، اور اپنے بالوں سے اس نے یسوع کے پاؤں صاف کیے ہیں، اور پھر ان کے اوپر عطر ڈالا ہے اور یسوع مسیح کے پاؤں چومے ہیں۔ یہ خاموش شخص ہے، کچھ نہیں بولی ہے، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سائلنٹ پلے ہو رہا ہے جس میں بولا نہیں جا رہا۔ جب فریسی نے دیکھا، جب دوسرے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے یسوع مسیح پر انگلی اٹھانی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا اگر یہ نبی ہے یا استاد ہے جسے پتہ نہیں چلا یہ عورت جو اس کے پاس آئی یہ کس طرح کی عورت ہے، یہ کس کیٹیگری کی عورت ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا، اور خاص طور پر یسوع مسیح نے اس فریسی کو جواب دیا کہ میں تیرے گھر میں آیا تو تو نے میرے پاؤں نہیں دھوئے۔ یہودی دستور میں اس بات کو یاد رکھے جب کہ مہمان آتا تھا اس کے پاؤں دھوئے جاتے تھے، اس کے سر پر تیل ڈالا جاتا تھا اور ٹاول سے اس کے پاؤں پہنچے جاتے تھے۔ تو یسوع مسیح نے کہا اس نے میرے سر پر تیل بھی ڈالا ہے، قیمتی عطر ڈالا ہے، اس نے آنسوں سے میرے پاؤں دھولے ہیں، اس نے بہت کچھ کیا ہے، اور جس نے بہت کچھ کیا ہے اس کے بہت سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور یسوع مسیح نے سے کہا پھر گناہ نہ کرنا، سلامت چلی جا۔ اس کا خاموش ایکٹ، اس کی خاموش قربانی اس کو نجات دے گی۔ کچھ نہیں بولی لیکن وہ ایکٹ وہ کر گئی، اور اس نے وہ ایکٹ بڑے دل سے کیا، بڑی سمجھداری سے اس نے کیا، بڑی خاموشی سے کیا۔ صرف اس کے آنسو نکل رہے تھے، اور یہ بنیادی طور پر اپنے گناہوں کا اقرار یسوع مسیح کے سامنے کر رہی تھی۔ یہ اپنے گناہوں کو لے کر یسوع کے قدموں میں آ گئی تھی، یہ اپنے گناہوں، اپنی کمزوریوں کو لے کر یسوع کے قدموں میں آ گئی تھی۔
آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بائبل میں بھی اس کو بد چلن عورت کہا گیا ہے، پھر اس کے اندر بدروہیں ہیں۔ اب اس عورت پتہ نہیں اس کے معاشرے میں کیا کیا اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہوگا، لیکن جب یسوع کے بارے میں پتہ چلا ہے اپنی ساری کمزوریاں خامیاں لے کر یہ یسوع کے پاس آئی ہے، اور جب یہ یسوع کے پاس آئی ہے تو فوراً ہی کوئی اس میں لیٹ نہیں ہے کہ کوئی ایسا پروسیس نہیں ہے، اسی وقت اس کی رہائی کا اعلان یسوع مسیح کر دیتے ہیں، جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ سمپل سا اقرار، خاموش ریپینس۔ آج کئی لوگ توبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایکچولی عورت تبدیل ہوگی، اس کے بعد یہ شاگردوں کے ساتھ رہتی، خواتین کے ساتھ رہتی، یہ یسوع کے ساتھ دوسرے گروہ کے ساتھ یہ خدمت کرتی، اور پھر بے پیسے سے خدمت کرتی، یہ کلام سیکھتی، اور یہ بہت ساری چیزیں دیکھ چکی تھی، بہت سارے تجربات اس کی زندگی میں ہو چکے تھے، اور اس نے یسوع مسیح کی مصلوبیت کو بھی دیکھا۔ اس سے پہلے اس نے یسوع کو مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا، کوڑیوں کو پاک کرتے ہوئے دیکھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا، بہت سارے تجربات اس کے سامنے تھے۔ لیکن جب اس نے اینڈ دیکھا ہے کہ یسوع مسیح صلیب پر مار گئے ہیں، اتارا گیا ہے، دفن کر دیا گیا ہے، پتھر رکھ دیا گیا ہے، سپاہی اٹھا دیا گیا ہے، اس کے بعد اس کے پاس صرف ماتم تھا اور رونا تھا، اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ رو رہی تھی کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ دل سے اس بات کے لیے غم زدہ تھی، یہ دل سے سب کچھ کر رہی تھی۔ اس نے اقرار بھی دل سے کیا، جب یہ قبرستان گئی ہے تو یہ دل سے گئی ہے، اور پھر اس بات کے لیے رو رہی ہے، اور جب یہ رو رہی ہے تو اس بات کو یاد رکھے، اس سے یہ آنر ملا، اس سے یہ اعزاز ملا کہ یہ یسوع مسیح کا سب سے پہلے جب ان کا بدن تبدیل ہو چکا تھا، جلالی بدن بن چکا تھا، یہ چھونا چاہتی تھی، یہ سننے سے کہا تو مجھے چھو نہیں سکتی، ابھی مجھے اپنے باپ کے پاس جانا ہے، تو یہ آنر صرف اسی کو ملے اور کسی کو نہیں۔ جب ہمارے اندر یسوع مسیح کے لیے بھوک و تڑپ ہوتی ہے تو اس بات کو یاد رکھے کہ وہ ہمارے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اور ہمیں اپنا دیدار بھی دیتا ہے، ہمیں اپنا چہرہ بھی دکھاتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اس نے تجربہ کیا۔ موسیٰ بڑا زبردست خدا کا بندہ، موسیٰ کو یہ آنر حاصل ہے کہ اس کو خدا کا دوست کہا گیا ہے۔ موسیٰ روبرو خدا سے باتیں کرتا تھا۔ موسیٰ کو یہ آنر حاصل ہے کہ وہ شریعت کو زمین پر لانے کا وسیلہ بنا۔ موسیٰ نے ایک دن بڑی ڈیزائر رکھی خدا کے سامنے، خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، لیکن پہاڑ کے بیچ میں ایک شگاف ہے، تو وہیں کھڑے ہو جانا، میں اپنا ہاتھ تیرے اوپر تیرا چہرہ چھپا دوں گا، اور تو میرا جلال پیچھے سے گزرتا ہوا دیکھے گا۔ لیکن اس عورت نے یسوع کا جلالی دیدار کیا۔ ہاللیلویا۔ جب آپ یسوع سے پیار کرتے ہیں، یسوع نے اس کی سکسیوں کو، اس کی آہوں کو دیکھا، اس کے آنسوں کو دیکھا۔ کئی بار ہم سمجھتے ہیں، شاید اس بات کو یاد رکھیں، وہ دعائیں جو آنسوں کے ساتھ خدا کی حضوری میں ہوتی ہیں، وہ گریزاری جو آنسوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بیکار نہیں جاتی۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں گلیڈو مشہ روندے بڑا نے کرلاندے بڑا نے، انہوں نے کہ مر گیا بھی ہو رہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ شاگرد سارے چھپ گئے تھے، بھاگ گئے تھے، کمروں میں تالے بند کر لیے تھے، دروازے کھڑکیاں بند کر لیے تھے، لیکن یہ وہاں پر اکیلی روتی اور چلاتی اور ماتم کرتی تھی کہ میرا یسوع کو کہاں لے گئے ہیں، تو یسوع اس پر ظاہر ہو گئے۔ ہمارا رونا چلانا خدا کی حضوری میں باعث برکت ہوتا ہے، وہ اپنا ہمیں دیدار دیتا ہے۔ آج بھی شاید ہماری زندگی میں وہ شگاف موسیٰ کی طرح آج بھی ہے۔ شاید آج بہت سارے لوگ شاید وہ ریلیشنشپ خدا ان کے ساتھ ڈیولپ نہیں کر سکے۔ بہت سارے شاگرد تھے، میں نے کہا کہ وہ سارے اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے تھے، انہوں نے روٹیاں بھی کھائیں، انہوں نے وزٹ بھی کیے، انہوں نے لنگڑے بھی چلائے، لیکن یسوع مر گیا تو ان کی بھی سٹوری ختم ہو گئی تھی،
ان کے ڈریم ڈیڈ ہو گئے تھے. ان کو جو خواہش تھی کہ میں فلاں وزیر بنوں گا، فلاں وزیر بنوں گا، وہ سارے خواب ان کے چکنا چور ہو گئے تھے. ان کی منسٹریاں ان سے چھن گئی تھی، ان کی ہیلنگ منسٹریاں چھن گئی تھی، ان کی فنانس منسٹریاں ساری. ان کا کوئی پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا کہ یہ سمسی آ رہا ہے، رومن حکومت پر قبضہ کرے گا، یہ فلاں سیٹ مجھے ملے گی، میں فلاں علاقے کا میں نے بن جاؤں گا. وہ سارے خواب ان کے درے کے درے رہ گئے، سب کچھ بول. لیکن یہ وہ واحد عورت تھی کہ جس نے حقیقی محبت کا ثبوت دی. آئیے اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں.